अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं हैदर मेहदी और आज हम पार्ट 5 पर बात कर रहे हैं ऑन द रूट्स ऑफ टेररिज्म एंड मिलिटेंसी। पहले 4 हिस्सों में हमने कोशिश की थी कि पता चले कि ये इस्लाम के अंदर डिविजन्स कैसी हुई और उसके बाद ये थॉट इवॉल्व कैसी शुरू हुई। तो हमने देखा कि जो हम्बली फिक है, वैसे तो वायलेंट ओरिजिनली नहीं है, लेकिन उसको वायलेंट उसकी स्ट्रीम में एक वायलेंस आया और फिर हमने इब्न तैमिया की बात की, जहाँ पहली दफ़ा जिहाद को मुसलमानों के ख़िलाफ़ वाजिब करार दे दिया गया। और उसके बाद हमने फिर देखा कि हम सऊदी अरेबिया आगे मोहम्मद इब्न वहाब के पीरियड में आए। वहाँ से ये थॉट जो है ये और परवान चढ़ी। फिर सऊदी स्टेट इस्टेब्लिश हुआ। सऊदी स्टेट इस्टेब्लिश होने के बाद हमने देखा कि जब ऑयल शॉक हुआ, ऑयल प्राइसेस वो जो इन्होंने एम्बार्गो लगाया ओपेक कंट्रीज़ ने, तो उसकी वजह से सऊदी अरेबिया में बहुत सारा पैसा आया और अब उन्होंने एक शुरू कर दी एक प्रोपगेशन ऑफ देयर वर्जन ऑफ इस्लाम। ये एक क्विक सी समरी थी, लेकिन इस वक्त अब आप देखें कि ये जो 50s 60s का और 70s का पीरियड है मिडल ईस्ट का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटी कॉलोनियल थॉट शुरू हो गई थी और उसकी वजह से सेक्युलर थॉट आ गई और उसकी वजह से मार्क्सिस्ट थॉट आ गई। रशियन रेवोल्यूशन आई हुई थी, रशिया बहुत पावरफुल था, तो ये स्ट्रीम्स चल रही थी। सेक्युलरिज्म की स्ट्रीम चल रही थी, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म की स्ट्रीम चल रही थी और उसके साथ साथ इस्लामिज्म की भी स्ट्रीम चलनी शुरू हो गई और नेशनलिज्म की स्ट्रीम चली हो। तो ये बहुत पॉलिटिकली एक्टिव इन्वायरमेंट थी। इसी में जो मुस्लिम रिफॉर्मर्स या आप कह दें जिन्होंने एक डिफरेंट और बहुत ही एग्रेसिव और मिलिटेंट अप्रोच ली, सैयद कुतुब और उसके बाद मोहम्मद फराज और उनके भाई मोहम्मद कुतुब, ये सब जब क्रैक डाउन हुआ नासिर की इजिप्ट, तो ये सब भाग गए। हमने बताया पिछली दफ़ा कि ये सऊदी अरेबिया चले गए और सऊदी अरेबिया में ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जो ये बहुत वायलेंट मिलिटेंट टीचर्स थे, इस्लामिस्ट थे, जो कि एक वायलेंट जिहादिस्ट टाइप अप्रोच में बिलीव करते थे, ये वहाँ जाके इन्होंने सऊदी अरेबिया में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया और वहाँ से ये रेडिकलाइजेशन शुरू हुई मेरे ओपिनियन में इन द सऊदी यूथ। तो एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको हम, और फिर हमने कहा कि अब एक कॉज जो एक सोच थी वो डोमिनेट कर चुकी थी और उसके बाद ये जब डोमिनेशन आगे चली तो हमने देखा कि शाह फहद जो शाह फैसल के बाद आए वो बहुत कंजर्वेटिव थे और उन्होंने एक बहुत एग्रेसिव प्रोपगेशन की इसकी। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है। अब हम आ जाते हैं कि ये हुआ क्या 1979। मैंने कहा था कि वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ मिलिटेंसी है, उसके 3 हमने कहा था बेसिक इवेंट्स थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा इसको परवान चढ़ाया। एक जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुई, दूसरा हमने बताया कि हम जो रशियन इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, और तीसरा जो कि खाना काबा का टेक ओवर था। तो पहले ईरानियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, बिकॉज इसकी वजह से और अगली उसकी 3-4 डेकेड्स में ये एक बहुत मेजर फैक्टर था जिसने इस मिलिटेंसी और टेररिज्म को परवान चढ़ाया। अच्छा, ईरान की रेवोल्यूशन की कॉन्टेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। लोग हम सिर्फ 1979 का पीरियड देखते हैं। ईरान बड़ा डीपली कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, इवन दो वो मोनार्क्स रूल करते थे, लेकिन डीपली कंजर्वेटिव थी। बहुत जो उनका वर्जन है इस्लाम का, वो उसको बहुत अपने दिल से लगाकर उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। 3 बड़े इंपॉर्टेंट फेजेस आए हैं ईरान के अंदर। एक आया जो 1925 में ये रज़ा शाह जो आखिरी बादशाह थे, इनके वालिद ने ओवरथ्रो किया। उस वक्त के काचार डायनेस्टी के जो रूल थे वो उनके जनरल भी थे, उनको ओवरथ्रो करके और उन्होंने बहुत वेस्टर्न और सेकुलर वैल्यूज़ को इम्पोज करने के शुरू किया। तकरीबन उसी ज़माने में जिस तरह तुर्की में अतातुर्क कर रहा था, इसी तरह रज़ा शाह ने ईरान में भी शुरू किया
اور مثلاً کہ عورتوں کو چادریں نہیں دینے کی اجازت تھی. اگر کوئی چادر پہنتا تھا تو وہ سڑک پر جو ہے ان کی چادر اتار لی جاتی تھی اس طرح. اور انہوں نے تو یہ ایک ڈیپلی جو کنزرویٹو سوسائٹی تھی یہ اس کی ایتھوس کے خلاف تھا اور بڑی ریزنٹمنٹ ڈیولپ ہوئی. دوسرا بڑا واقعہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہ ہے مصدق. محمد مصدق ایک بہت نیشنلسٹ پرائم منسٹر تھے ایران کے. انہوں نے کیا کیا کہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی جو کہ برٹش اونڈ تھی اس زمانے میں، دس واز دا ریچسٹ آئل کمپنی ان دا ورلڈ اینڈ ایکچولی دا سورس، اس سے سب سے زیادہ انکم انگلینڈ کو آتی تھی. مصدق بہت نیشنلسٹ تھا. اس نے کہا کہ نہیں یہ ہم نیشنلائز کریں گے. اس نے اس کو نیشنلائز کر دیا. بہت ناراض ہوئے برٹن، اور وہ اینٹی یو ایس اے بھی تھا. تو سی آئی اے نے اور برٹن نے مل کے اس کے خلاف کو کیا اور اس کو 1952 میں فارغ کر دیا. تو مصدق کو انہوں نے اوور تھرو کر کے، اور اس وقت رضا شاہ جو جس کے میں نے بات کی، رضا خان ان کے جو بیٹے تھے رضا شاہ پہلوی، وہ اس وقت کنگ تھے. ان کو واپس انسٹال کر دیا گیا. تو رضا شاہ پہلوی جو تھے نا بیسکلی ویسٹرن تھاٹ کا بہت اس میں ویلیوز تھیں. اس نے بھی بہت یہ سیکولرائزیشن کو اور اوپننس کی، ایران کو بڑا ماڈرن بنانے کی کوشش کی. تو لیکن اس کا ریاکشن تہران میں تو ٹھیک رہا. تہران بڑا اربن بن گیا، شراب کی بھی اجازت تھی، سور کی بھی ملتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن کنزرویٹو جو کلرجی تھی اور جو واسٹ میجورٹی آف ایران جس کی پیزنٹری یا آپ کہہ رہے رورل ہارٹ لینڈ، وہ اس کے خلاف تھی. 1966 میں رضا شاہ نے ایک بڑا اپنا وائٹ ریولوشن کرنے کی کوشش کی جس کے اندر اس نے اس کو بہت زیادہ فروغ دیا. پہلی دفعہ یہ جو کلرجی ہے اور مولوی ہیں انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور خمینی اس وقت جو آیت اللہ خمینی بعد میں گرینڈ آیت اللہ خمینی بنے، وہ اس وقت انہوں نے یہ شاہ کے خلاف لیڈ کی اور ان کو ایگزائل کر دیا گیا. اب ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو رضا شاہ نے اپروچ اپنائی یہ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکے. نہ سعودی یہ ایرانین پیزنٹری جو لینڈ ریفارمز انہوں نے کیے وہ اس سے خوش نہیں تھے، جو انٹلیکچوئلز تھے وہ خوش نہیں تھے. اس لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بین کر دی، اخبار بین کر دیے، پولیٹیکل ڈسکورس بین کر دیا. تو انٹیلیجنسیا بھی ان کے خلاف ہو گئی، اربن لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے، مارکسسٹ بھی ان کے خلاف ہو گئے، نیشنلسٹ بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور جو اسلام پسند تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے. مطلب کہ پورا ملک ان کے خلاف ہو گیا. تو جناب 1977 میں یہ بہت میجر ان کے خلاف یہ ایفرٹ کیا گیا. اور اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ارلی 1979 میں یہ جو ہے ان کو اوور تھرو کر دیا گیا اور جو ہے آیت اللہ خمینی جو ہے وہ ایران کے لیڈر بن گئے. اس وقت یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے کہ اس کے فال آؤٹ کیا ہے اور اس کو خطرہ کیا ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عربیہ ان پیرلل بھی ایک اسی قسم کی جد و جہد میں چل رہا ہے. اور سعودی عربیہ کے اندر 3 قسم کے جو ہے نا سٹریمز ڈیولپ ہو گئی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کا لنک ہم کرتے ہیں کہ ایرانی ریولوشن کا امپیکٹ کیا. ایک سٹریم تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ مونارکسٹ اسلامسٹ یا مونارکسٹ وہابی یا مونارکسٹ سلفی. یہ وہ لوگ تھے جو سعودی ڈائناسٹی اور السعود کے سپورٹرز تھے اور وہ کہتے تھے جی جو یہ کہتے ہیں ٹھیک. دوسرے اسلامسٹ تھے، اس وقت چھوٹا ان کا گروپ تھا، بعد میں وہ جا کے بہت بڑا ہوا اسپیشلی 1990 کی دہائی میں، لیکن اس وقت وہ چھوٹے تھے. وہ جو تھے وہ پین اسلامزم پر بلیو کرتے. تیسرا گروپ تھا یہ چھوٹا، سب سے چھوٹا لیکن سب سے وائلنٹ، وہ تھے یہ جہادسٹ. ٹھیک ہے نا، جو چاہتے تھے کہ جی یہ مونارکیز جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. اب جناب آ جاتے ہیں ایرانی ریولوشن. ایرانی ریولوشن میں جب آئی تو ایک کیا ہوا کہ جی یہ جو سعودی میں بیٹھے تھے لوگ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو جہادی ایلیمنٹ تھا اور جو کیلیفیٹ چاہتا تھا اور جو اسلامک رول چاہتا تھا تھیوکریٹک، ان کا سعودی بادشاہوں کا نہیں، وہ انہوں نے کہا یار یہ دیکھو یہ شیعہ جو ہے ایران میں ان کو تو ہم کافر سمجھتے ہیں اور ان لوگوں نے اپنی جناب اسلام کے نام پہ ایک مملکت بنا لی اور ہم ابھی تک بادشاہوں کے
سائے تلے پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک بہت میجر تھاٹ کے اندر چینج آیا سعودی یوتھ کے اندر اور سعودی ایلیمنٹ میں جو کہ چاہتا تھا کہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہو سعودی عربیہ. دوسرا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ ہوا ایران کی ریولوشن کا کہ جب ریولوشن آ گئی تو ایران نے امیجیٹلی شروع کر دیا یہ کام کرنا کہ جی یہ جتنے مونارکی ہے اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں جتنے بھی یہ ملک ہیں سعودی عربیہ ہو گیا کویت قطر بحرین UAE اور یہ امارات جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں ان کو ختم کر دینی چاہیے. یہ آیت اللہ خمینی نے اعلان شروع کر دیا. ان کا جی یہ ساری بادشاہتیں ختم ہونی چاہیے اسلام کے خلاف ہیں یہاں اسلامی مملکت ہونی چاہیے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں ان کو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان میں ملی مولانا مودودی سے. بلکہ مولانا مودودی اور امام خمینی کی آپس میں بہت کورسپونڈنس بھی ہوتی تھی اور بڑی ان کی پولیٹیکل سوچ میں ہم آہنگی تھی. تو یہ ایک بڑا یہ اب سعودی عربیہ کے لیے بہت ہی ڈینجرس ایک چیز آ گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی ایک مونارکی ایران کی ہٹا دی گئی اسلام کے نام پر اور کل کو یہ ہمیں بھی سعودی عربیہ میں رہنے والے لوگ کہیں ہمیں نہ ہٹا دیں. اور اس کو تقویت بہت دی ایرانین جو اس وقت ریولوشنری گورنمنٹ تھی اور خمینی تھی کہ جی ہاں ان سب کو ہٹا دینا چاہیے ان کو ختم کر دینا چاہیے. اب آپ سوچئے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی ایک اسلامک آواز آ گئی ہے ایران میں اور دوسری طرف یہ بادشاہتے ہیں تو بڑا خوف ہوا. تو اس کی وجہ سے ایک کاؤنٹر اٹیک ہوا اسپیشلی بائی سعودی عربیہ کہ یار یہ اگر ان کو ہم نے روکا نہیں ان کو چپ نہیں کرایا اس کو ختم نہیں کیا تو ہم خود مارے جائیں گے. یہاں اب اسلام اور تھیولوجی اور یہ سب ختم ہو گیا. اب ساری بات آگے جیو پالیٹکس کی اور سروائیور کی اور پاور پالیٹکس کی. ٹھیک ہے نا. یہ بڑا انٹرسٹنگ فینومینا ہے کہ کس طرح جیو پالیٹکس اور تھیولوجی اور ریلیجن آ کے ملتے ہیں. تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کیا اس لیے کہ ان کی جو ایسٹرن پروونسز میں 15 سے 20% کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں 10 سے 15% شیعہ پاپولیشن ہے. بحرین میں میجورٹی شیعہ پاپولیشن تھی. لیبنان میں بہت زیادہ شیعہ پاپولیشن تھی. تو یہ سارے انہوں نے وہ انسٹیگیٹ ہوئے. اچھا پاکستان کے اندر بھی بہت اگریسو ایرانین پروپیگیشن ہو گئی شیعہ اسکول آف تھاٹ کی. تو اس کی وجہ سے جو باقی فقہ تھے خاص طور پہ وہ جو کہ سعودی تھاٹ کے کلوز تھے ان کا ریاکشن ہوا. تو یہ جناب یہ دس واز دا اسٹارٹ یہ شروعات تھی پراکسی وار کی. تو یہ ایرانین ریولوشن کی سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوا علاوہ کہ ایران میں ریولوشن ہے وہ یہ ہوا کہ اس سے جو سعودی اور ایران کی جو جھگڑا تھا نا وہ اب ریلیجس اس نے ایک رنگ اختیار کر لیا. اور یاد رہے کہ یہ عرب اور ان کی پرشینز کی ہسٹوریکل لڑائی ہے. تو سعودی عربیہ نے کیا کیا کہ 2 سٹریمز جو ان کی تھی نا انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا. ایک سٹریم کیا تھی سنی شیعہ. انہوں نے کہا کہ جی یہ دس از این اٹیک آن سنی اسلام. دوسرا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی دس از این اٹیک آن پین عربزم. اور یہ جو ہے یہ خمینی اور ایرانی جو ہے نا یہ انہوں نے آ کے سارا فتح کر لینا ہے یا قبضہ کر لینا ہے اور یہ ہمارا عربزم کے اوپر ہے. تو بڑا اچھا انہوں نے اس کو کیپچر کیا. پین عربزم کو انہوں نے بعد میں لیوریج کیا. شروع میں انہوں نے یہ ایرانین ریولوشن اس کا ہیوج امپیکٹ. دوسرا کیا ہوا وہ ویری کلوز ٹو ہوم ٹو سعودی عربیہ. اب یہ میں نے بتایا کہ گروپ تھا سعودی عربیہ میں جنہوں نے ایرانین ریولوشن کو دیکھ کے ان سے انسپائر اس طرح ہوئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جناب جا کے نومبر میں خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو جو ہے من عتیبہ وہ 580 لوگ تھے. پریڈومیننٹلی ان میں سے لوگ تھے نیشنل گارڈ. اور جو ہے جو تھا وہ واز دا گرینڈ سن. وہ گرینڈ سن تھا اس آدمی کا جس نے 1930 میں جنگ کی تھی
کنگ عبدالعزیز کے خلاف. جب کنگ عبدالعزیز نے اخوان کے خلاف جنگ کی, وہ بیٹل آف سبیلا کا میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا, جس میں جب یہ اخوان جانا چاہتے تھے کہ یہ جارڈن اور سیریا اور عراق پر یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو انگریزوں نے عبدالعزیز سے کہا کہ ان کو روک دو ورنہ ہم خود ان کو روکیں. تو پھر عبدالعزیز نے ان کے خلاف جنگ کی, اپنے ہی اخوان کو اس نے مارا. ان کا یہ گرینڈ سن تھا. تو یہ جو سمرنگ ایک خوف تھا نا, سمرنگ اینگر تھا اگینسٹ السعود ڈائنیسٹی, یہ صدیوں یہ ڈیکیڈ سے چلتا رہا. کیا ہوا پھر کہ انہوں نے جا کے قبضہ کیا. ان کا ایک سبب, انہوں نے کہا جی سعودی ڈائنیسٹی جو ہے اس کو نکالنا چاہیے, یہ بالکل اسلام کے پر عمل نہیں کرتے, اور بہت کچھ انہوں نے اور باتیں کی, اور ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہو. انہوں نے جا کے بڑا نیشنل گارڈ کے لوگ تھے. نیشنل گارڈ وہ گارڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو وہ اخوان جنہوں نے کنگ عبدالعزیز فرسٹ کو جا کے ہتھیار ڈال دیا اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیں, عبدالعزیز نے ان کو نیشنل گارڈ میں ڈال دیا. تو زیادہ تر سپورٹ ان 580 لوگوں کو یا 500 لوگوں کو آئی نیشنل گارڈ سے. وہاں سے ہی ان کو ان کے ہتھیار دے دیے گئے اور ان کو بڑا اکوپمنٹ دے دیا. خیر وہ 2 ہفتوں کے بعد فرینچ پیرا ٹروپرز بھی آئے, پاکستانی فوجی بھی گئے اور ان کو, لیکن سعودی ڈائنیسٹی ہل گئی. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ہمارے سامنے اتنی بڑی چیز ہو گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے لوگ جو ہتھیار لے کے گئے, انہوں نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا. ان میں سے ایک آدمی نے اپنے آپ کو امام مہدی بھی ڈکلیئر کر دیا. خوف ہوا, پتہ یہ چلا, پول کیا گیا, پتہ یہ چلا کہ پریڈومیننٹلی سعودی یوتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا, لیکن وہ سامنے نہیں آیا. تو انہوں نے بہت ایکٹیولی پھر سعودی گورنمنٹ نے ایک بڑا اگریسو اور جہادی ورژن آف اسلام کو پھیلانا شروع کر دیا سکولز میں. اور اس کی وجہ سے, اور پہلے بھی آپ کو یاد ہے ان سکولز میں زیادہ تر تو نہیں لیکن بہت زیادہ ٹیچرز کون تھے, وہ تھے جو ایجپٹ اور سیریا سے بھاگ کے آئے تھے, جن کو سعودی عربیہ میں پناہ ملی تھی, اور ان کی ایک بڑی ایکسٹریم تھاٹ تھی. تو یہ امپیکٹ ہوا اس کا کہ اس سے سعودی گورنمنٹ کی اپنی ریڈیکلائزیشن بہت زیادہ ہوئی, اور انہوں نے بہت اگریسولی جہادسٹ اور ایکسٹریمسٹ تھاٹ کو اسکول, کالج اور یونیورسٹیز میں فروغ دیا. یہ اس کا امپیکٹ ہوا. یہ نیوکلیر, اب آپ دیکھ لیں, یہ ہزاروں لاکھوں لوگ اسی طرح ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. ایران میں بھی ریڈیکلائز ہو رہے ہیں, وہاں خمینی صاحب ان کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. ادھر جناب سعودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپنے یوتھ کو ریڈیکلائز کر رہی ہے, اور وہ اس تھاٹ کو آگے ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے پوری دنیا میں. اور یہی ریڈیکل تھاٹ, یہی سلفی ٹیچرز, یہی وہابی ٹیچرز ہر جگہ جا رہے ہیں اور یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو تیسری رشین ریولوشن کی میں تھوڑی سی بات ابھی کروں گا بیکاز ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور اس کو میں نیکسٹ سیشن میں لے کے چلوں گا. یہ رشین انویژن آف افغانستان ایک بس میں کیا کہوں کہ یہ جو ہے نا اپنی خود ہی ایک ایٹم بم تھا. اچھا, افغانستان بھی بڑی کنزرویٹو سوسائٹی تھی. افغانستان کبھی بھی ویسٹرن سوسائٹی سیکولر نہیں رہی, لیکن ان کا اگر 1933 سے لے کر تقریباً 1973 تک 40 سال ظاہر شاہ نے حکومت کی. ظاہر شاہ لبرل آدمی, ویسٹرن ایجوکیٹڈ, شراب سگار یہ وہ سب کچھ ہے, اور انہوں نے بھی بڑا یہ ویسٹرن تھاٹ کو پروپگیٹ کیا. مجھے یاد ہے کابل میں 60s میں ہم دیکھتے تھے, ایران میں بھی دیکھتے تھے, میری اسکرٹس ہوتی تھی سب, تو بڑا ایک انہوں نے کوشش کی لیکن وہ نہیں چلا. ان کے اپنے کزن سردار داؤد جو پہلے ان کے وزیر اعظم بھی رہے, اور پھر ان کو نکالا گیا, انہوں نے پھر ان کے خلاف کو کر کے ان کو نکال دیا. یاد رہے کہ افغانستان اور پاکستان کے کبھی بھی تعلقات اچھے نہیں رہے, کبھی بھی, جب سے پاکستان انڈیپینڈنس ہوا کبھی نہیں. تو یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے گا, اس کی بھی میں آگے جا کے بات کروں گا. تو فائنلی ہوا یہ کہ سردار داؤد نے 1973 میں کنگ ظاہر شاہ کو نکال دیا اور جا کے انہوں نے قبضہ کر لیا, اور انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر دیا کس سے, رشیا سے. انہوں نے کہا کہ جی میں رشیا سے اپنے آپ کو الائن کرتا ہوں, وہاں سے ہم مدد لیں گے اور ویسٹرن جو امریکن انفلوئنس ہے اس سے باہر نکلیں گے. اس ڈیسیجن کی بڑی سیریس اور انٹرسٹنگ کانسیکوینسز تھے, اور یہ میں ادھر سے ہی
نیکسٹ سیشن میں شروع کروں گا اباؤٹ بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ایریا، اسی سے سب کچھ چلا. یہ سنگل بگیسٹ فیکٹر ہے اور جس نے ایک ان کو کاز دی جہادیوں کو جس کے لیے لڑنے کے لیے کہ جی اب ہم جو ہے نا ہمیں ایک موقع مل گیا ہے ایک کافر روسی فوج کے خلاف جہاد اور جنگ کرنے کی. تو بات یہاں ختم کرتے، انشاءاللہ اگلے سنڈے پھر ملاقات ہوگی اور ہم رشین انویژن آف افغانستان جو ہے اس سے لے کر بات کو آگے بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.